क्यों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके साथ बड़ा अच्छा वीलॉग लेकर आए हैं और ये मेरा डॉग मुझसे खेल रहा है। अच्छा, तो वीलॉग में आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि जी घर में कुत्ता पालना मना है, शरन मना है और ओहद के बराबर जो है रोज़ वो है ना जी सवाब कम होता है। तो ये बातों में कितनी हक़ाइक़ हैं और क्या निज़ाम है। हदीसें ये फैब्रिकेटेड तो नहीं है, बनाई हुई तो नहीं है। अगर नहीं बनाई हुई तो फिर अल्लाह को कुत्ते से क्या दुश्मनी है। चलें आपको थोड़ा सा इसमें सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीलॉग बड़े मज़े का होने वाला है आज, ठीक है। और अगर आपको किसी को इतराज़ हो ना तो आप कुरान पढ़िएगा। मसला ये कि हम कुरान नहीं पढ़ते, मसला ये कि हम उन लोगों को सुनते हैं जो बहुत ही पसज़हनियत के हैं, दीन का इल्म जो है वो कहीं से सीख लेते हैं और उसी को इम्पोज करते हैं और उसको समझते नहीं हैं। और ऐसी मेजॉरिटी आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया में मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अब बात हम शुरू करते हैं कि कुत्ते को पालना कैसा है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा फेवरेट डॉग है, मेरे पास 3-4 डॉग है। जैक ये देखो, ये बेचारा जैक, गुड रिस्पॉन्स। जैक फायर नाउ। देखिए ये मेरा फेवरेट डॉग है। जैक। अच्छा तो जैक चुप बस। तो अब मामला ये होने वाला है कि कुत्ते को रखना जायज़ है कि नहीं, इस पर बात करते हैं। तो कुरान ने कुत्ते को रखने या पालने पर कोई ममानत नहीं रखी। कुरान ने जो है ना वो स्लेवरी को हमेशा मतलब कि उसका कंडेम किया है, और डॉग एज अ स्लेव और डॉग एज अ सर्वेंट, सर्विस डॉग में बड़ा फ़र्क है। तो एक सर्वेंट डॉग जो सर्विस डॉग जो होता है उससे आप किसी भी किस्म की सर्विस ले सकते हैं, और एक स्लेव डॉग जो है ना उसको मना है। स्लेव से मुराद ये है कि आपका ना शौक़ है ना कुछ, बस आपने कुत्ता देखो देखी पाल ली है, बेचारे को ना खाना मिलता है ना उसको प्रॉपर कोई, ठीक है ना, और ना उसकी देखभाल होती है। तो सर्विस डॉग रखे। अब सर्विस में क्या क्या आता है ये भी बताएंगे हम आपको। कुरान सर्विस डॉग को जो है ना वो 2 जगह पे बयान करता है बड़े वाज़ेह तौर पे। एक तो हंटिंग डॉग है, ऑब्वियसली जब आप डॉग फॉर हंटिंग लेंगे तो बच्चा लेंगे और वो 2 महीने से ट्रेनिंग शुरू होती है जो उसकी 6-7 महीने होती है, और कुत्ता आपके पास रहेगा, आपके हाथ चाटेगा और आप उसे खिलाएंगे भी ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब जो असहाबे कहाफ़ के बाहर कुत्ता था। कहाफ़ उनका बेडरूम था, ठीक है ना, उनका घर नहीं था। एग्जैक्टली घर की टेरिटरी है। हम डिफ़ाइन करते हैं घर को, एक बंगलो हो गया, एक फ्लैट हो गया। मेरे पास 3-4 कुत्ते और मैंने अपने कमरे से बाहर अपने गैरेज में रखे हुए हैं। उनके मैंने केजेस अच्छे बनाए हुए हैं और इतना अच्छा खाना देता हूँ कि मैंने एक दफ़ा एक बंदे से कहा कि यार मैं ये देता हूँ, कहते यार कुत्ते छड़ मैनू रख ले अपने कोल, सिर्फ बता रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको कोई रॉ कोई 3rd क्लास मीट नहीं डालता। बिल्कुल एक जो हम खाते हैं वो ये उससे अच्छे खाते होंगे डॉग्स। अच्छा, तो हुआ ये कि फिर कुरान ने 2 जगह तो वजाहत की, जैक सेट जो 2 जगह तो वजाहत की कि कुत्ते की तारीफ़ भी कि अल्लाह ने कि मैंने कुत्ते को इल्म सिखाया, तो तुम सिखा रहे कुत्ते को वो मैंने तुम्हें इल्म सिखाया है, और जब तुम कुत्ते को शिकार पे छोड़ो तो उस पर मेरा नाम पढ़ लेना, ठीक है ना, और नाम पढ़ के वो शिकार करेगा और वो तुम पे हलाल होगा। बड़ी अब कुरान ने कहा कि मैं एक रात में अपने बंदे को ले गया और इर्द गिर्द निशानियाँ दिखाई, और इसके कॉन्टेक्स्ट में कुरान कहता है अक्ल वालों की निशानी है। अब हम अक्ल की बात करेंगे, हम किसी किस्म की सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे। अक्ल एक पैरामीटर है कुरान के अंदर। तो जब कुत्ता शिकार को पकड़ेगा तो उसका स्लाइवा जो है ना उसके ब्लड में जाएगा, तो अब वो शिकार खाएंगे और वो रोस्टेड स्लाइवा भी खाएंगे। तो कुरान ने इसको मना नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, एक हाइजीन के तौर पे स्लाइवा तो नहीं पी सकते कुत्ते के। मैं तो समझता हूँ किसी इंसान को भी नहीं पीना चाहिए, किसी इंसान का HIV बहुत फैला हुआ है। तो आपको मैं कुछ चंद उलमा की राय सुनाता हूँ भी, और आप देखें ये घुमा फिरा के सब यही बात कर रहे हैं आप गार्ड डॉग रख सकते हैं, हंटिंग डॉग रख सकते हैं, मगर वैसे नहीं रख सकते। वैसे इनको एक्सप्लेनेशन नहीं आती बेचारों को।
ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا کرنٹ ایرا کا نالج نہیں ہوتا, یہ اسی چیزوں کو جو ہے نا اکابر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو سروس ڈاگز آپ رکھ سکتے ہیں اور ایز اے ڈاگ ایز اے پیٹ بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا مزے کی بات سناتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے کو پاؤں سے باندھ کے پھر توکل کرو, یعنی گھوڑے کو بھی باندھنا ضروری ہے, تو گھوڑے کو بھی آزاد کر دیتے. جب گھوڑے کو باندھنا کیوں ہے کہ بھائی کوئی لے نہ جائے, کہ وہ بھاگ نہ جائے. آپ پتہ ہے آپ کو کہ جو اسٹیبل ہوتے ہیں ہارس اسٹیبلس, وہاں پہ گھوڑوں کو کیوں باندھتے تھے, حضور کے ٹائم میں بھی باندھتے تھے کہ وہ بھاگ نہ جائے, کوئی لے نہ جائے. تو آپ کو ڈاگ کے گلے میں یہ ہارنیس یا آپ کو یہ لیش باندھنی پڑے گی, کتا چوری نہ ہو جائے. اب ایک کئی ہمارے علماء کہتے ہیں جہاں چوریاں نہ ہوتی ہوں, آپ دیکھیں گے آپ, جہاں چوریاں نہ ہوتی ہوں اور بالکل امن شانتی ہو وہاں کتا نہیں رکھ سکتے. یار آپ یقین کریں, میں لاہور کے ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پر جو ہے نا کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ایک کال پہ پولیس آ جاتی ہے مگر پھر بھی چوری ہوتی ہے. آپ امریکہ لنڈن میں ہیں, نو جیک ناؤ میں جائیں, نہ کر ٹھیک ہے. امریکہ لنڈن میں آپ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سے کوئی ہاتھ گن پوائنٹ پہ کالا پیسے چھین کے بھاگ جائے, وہاں پہ بیچارے یہ کیا کریں گے, ان کو تو ہیلا بھی نہیں ملے گا وہاں پر. آپ کا ہمسایہ آپ کو تنگ کرتا ہے ڈرنک کر کے, آپ کیا کریں گے وہاں پہ, آپ کی بیٹیوں کو چھیڑ دیتا ہے, آپ کیا کریں گے. آپ کی وائف ہے, آپ کی والدہ کو چھیڑ دیتا ہے, لوگ جملہ کس دیتے ہیں وہاں پہ. کیا میں کل رات کھانے پہ گیا ہوا تھا صبح ناشتے پہ, اب میں جب گیا ہوا تھا نا تو وہاں کچھ لوگ مجھے ٹونٹ کر رہے تھے, تو میں نے جب اپنا ڈاگ نکالا وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا, مجھے ٹیز کر رہے تھے, جیک بیٹا نہ کر, اٹینشن مانگتا ہے, پیار مانگتا ہے. جیک کا مانگ, اچھا نو 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 اس کو لے جا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ڈاگ رکھ سکتے ہیں, ایز اے پیٹ بھی رکھ سکتے ہیں, ایز اے سلیو نہیں رکھ سکتے. سلیو کیا ہوتا ہے, سلیو ہوتا ہے برا, آپ اس کو کچھ بھی نہیں دینا, اس کی مطلب ڈسگریس کرنا ڈاگ کو یا اس کو ذلیل کرنا, یہ منع ہے. تو انسانی حق میں بھی ممنوع ہے. تو قرآن میں جو وضاحت ہے وہ کتا بالکل آپ رکھ سکتے ہیں, پال سکتے ہیں, اپنے گھر کے باہر رکھ سکتے ہیں. ڈاگ کا جو ہے وہ پلیت نہیں ہوتا, سلائیوا حرام نہیں ہوتا, اس کا اوبیسلی انہائجینڈ ہوتا ہے, اس پہ اوائڈ کریں کیونکہ ہم اوبیسلی ان سے ہمیں جو ہے ایون ہمارا سلائیوا ان کے لیے اچھا نہیں ہے, خطرناک ہے. تو ہمیں ایک دوسرے سے جو ٹرانسمیشن آف سلائیوا نہیں ہونی چاہیے. مگر ان کیس اگر کتا برتن میں منہ مار دے تک برتن کو سمپلی دھو لیں, ٹھیک ہے نا, واش آؤٹ کر لیں اور وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اب فقہا کیا کہتے ہیں, مجھے اس پریشانی نہیں, قرآن ہے نا اکثر اللہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے ہدایت نازل کی, قرآن ہے, تو ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں. حدیث میں نے اسٹوڈنٹ ہوں حدیث کا پچھلے 20 سالوں سے, فیبریکیشن بہت زیادہ ہے, علماء بھی مانتے ہیں اس چیز کو, میں سب کا ریگارڈ کرتا ہوں. مگر آئے چند علماء کے کلپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, ٹھیک ہے, یہ دیکھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں. میرا خود شوق بھی ہے, تو کتا پالنے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر غلے کی حفاظت, شکار کے لیے کتا پالنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن جو گھر کی حفاظت کے لیے ہے اس میں علماء نے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ وہاں اکثر چوریاں ہوتی ہوں. یہ نہیں کہ صرف خود ہی اندیشہ پیدا کر لیا شاید چور آ جائیں تو وہ کتا پال لو, تو یہ منع. تو جب صرف ان کے ساتھ اجازت ہے تو شوقیہ کتا پالنا منع ہے. اس کو پالنے سے فرشتوں کا کیا تعلق ہے, کیا اس کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ قرآن مجید نے اصحاب کاف کے کتے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا اور کلبہم باسط ذرائع بالوسید. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کتوں کی بڑی تعریف کی ہے جن کو سدھا کے ان سے شکار کیا جاتا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے جو تم اپنے کتوں کو سکھا دیتے ہو. ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اگر کتے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے میرا نام لے دو گے اور وہ شکار کو پھاڑ دے گا تو حلال ہو گیا. اس لیے کتے سے خدا کو خود لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھیتی کا کاروبار کرتا, کھیتی کی حفاظت کے لیے درکار ہے کتا, شکار کے لیے ہے, گھر کی رکھوالی کے لیے, 3 صورتوں میں اجازت دی. ورنہ شوقیہ جو رکھتے ہیں یہ تو فرمایا کہ روزانہ قیرات احد پہاڑ جتنا ثواب ان کا روز منفی ہوتا جاتا, کاٹا جاتا. اچھا جی, بہت گناہ کتا ہی رکھنا چاہیے, ضرورت کے لیے ہے, شکار ہو یا حفاظت گھر کی یا دوسرا کوئی. کتا اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا. کتا اگر آپ کی باڈی سے ٹچ ہو جائے تو نہ دھونے کی ضرورت ہے اور اس میں ہی نماز بھی ہو جائے گی. کتے کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتا اگر کسی برتن میں چاٹ لے تو ایک حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ دھو, ایک حدیث میں آتا ہے 7 دفعہ دھو, اور مٹی سے دھونے کا بھی حکم ہے. کتے کے جراثیم مٹی کے علاوہ اتنی آسانی سے کسی اور چیز سے مرتے بھی نہیں ہیں.
تو کتے کی زبان ناپاک ہے اور تھوک ناپاک ہے. کتے سے اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. یہ کتا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. دنیا میں اگر کوئی شر بھی ہے نا وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی. نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو. شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے. تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. تو آپ نے علماء کے کلپ سنے, ان میں سننے کے بعد آپ کو آئیڈیا کیا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ قرآن آپ کو رکھنے کی یاد دے رہا ہے. پروہیبیشن جہاں پہ خنزیر کی ہے نہیں کھانا, بتایا نہیں کھانا. کتا پالنا ہے اس نے مینشن کیا ہے. سلائیوا کا کوئی آرڈر نہیں ہے, ناپاک اور پاکی کا کوئی آرڈر نہیں ہے. آبویسلی ہائیجینک جو آدمی ہوتا ہے, ہائیجین کو جو ان کی پریورٹی ہوتی ہے وہ الگ ہوتے ہیں. تو یہاں میں دیکھا کسی قسم کا قرآن ان میں ان کی ثابت نہیں ہو سکتا. قرآن جس کو حرام کیا وہ حرام ہے, کیونکہ قرآن اللہ جس کو حرام کرے گا وہ حرام ہے. آپ کسی کی بات تو میں کسی کی بات نہیں مانتا, ٹھیک ہے. میں تو اللہ اور رسول واطیع اللہ واطیع, اور اطاعت رسول کیا ہے, جو رسول پر نازل ہو رہا ہے نا وہ اطاعت ہے اس کی, قرآن اس کی اطاعت ہے, ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب متقین کے لیے ہدایت ہے, میرے لیے قرآن ہی ہدایت ہے. اور میں حدیث کا منکر نہیں ہوں, مانتا ہوں حدیثوں کو, مگر وہ میں سیکنڈ پرائیورٹی پہ جب مجھے کچھ بہت ہی ریسرچ کرنا ہے, دا ریلیونٹ میٹر جو قرآن میں ہے اور اس کی ایکسپلینیشن مجھے کہیں سے مل جائے تھوڑی سی تو مزید اچھا ہو جاتا ہے. تو جو چیز قرآن میں نہیں ہے اور اس کی ایکسپلینیشن مجھے اگر نہیں تو میں کام ہی نہیں کرتا, کیونکہ میں نے الحمدللہ 32 اسکرپچرز مذاہب کی اسٹڈی کیا ہوا اور IPCI کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں میں. مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ کتا رکھ سکتے ہیں آپ, اور آبویسلی جب آپ امریکہ, لنڈن, پاکستان اسپیشلی, یا موبائل سنیچنگ ہوتی ہے, گاڑیاں کھول کے لے جاتے ہیں, گاڑیوں کو ٹائر اتار کے لے جاتے ہیں, یا بائک چوری کر لیتے ہیں, گن پوائنٹ پہ سب کچھ اتار لیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی میرے خیال میں جو میں سوچتا ہوں وہ جو سارا نظام ہے کہ ایون میرا گارڈ بیچارہ تھا وہ بھی پریشان ہو گیا. ونس مجھے کسی نے روکا مگر اللہ نے میری جان چھڑا دی. تو ڈاگ جو ہے نا وہ ضروری ہے اس دور کے اندر, کیونکہ وہ آپ میرے پاس 3-4 ڈاگ ہے, گاڑی پہ میں سے ایک الگ جاتا ہے, گھر پہ الگ رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایون میں نے ایک لائن بھی پال لی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو میں بڑا زبردست کھانا دے رہا ہوں. ہی ایکچولی وہ میرا سرونگ لائن ہے. اور سرونگ لائن کیا ہے, آبویسلی اگر آپ کو سروس کیٹیگری کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہر چیز ایک سرو کر رہی ہے ایک دوسرے کو. سورج ارتھ کو کر رہا ہے, ارتھ ہمیں کر رہی ہے, مون ہمیں کر رہا ہے, میں بھی ہم بھی مون کو کر رہے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہر چیز ایک دوسرے کو سرو کر رہی ہے. تو سروس کیٹیگری جو ہے اس میں چیزیں آتی ہیں. آپ لوگ بالکل ڈاگ پالیں, ان کا خیال رکھیں, بیچاروں کا ٹائم پہ کھانا دیں ان کو. آپ دیکھیں گے بہت اچھا ہیومن کمپینین ہے. اللہ نے اس کو کہف والوں کا ساتھی کہا, ٹھیک ہے نا, کتمیر یا کتمیر جو بھی نام ہے, ساتھی کہا اس کا, اور کمپینین ہے. یہ سب سے نیئر انسان کے سائیکی کا ڈاگ ہے جو اوبیڈینٹ ہے. امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا, اور آپ بالکل نفرت مت کریں, عقل کے پیمانے کو مت چھوڑیں. قرآن جس کو آپ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے, میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کسی کی دلداری ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں. مقصد جو ہے نا لوگوں کو بتانا ہے. اور آخری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ تبلیغ کیا کرتے تھے, قرآن سیکھتے تھے, علم سیکھتے تھے. بڑا مشکل کام ہے اس دور میں, تو بہت نایاب ہو چکا ہوگا قرآن سیکھنا. تو قرآن سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے, یہ حکم بھی ہے. اور قرآن کی تبلیغ کے لیے ان کے پاس باقی علوم بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. زمین گول گھوم رہی ہے کہ سورج گھوم رہا ہے, تو یہ ایویڈنٹ کرتے تھے وہ, ٹھیک ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. السلام علیکم.